डॉक्टर आयशा का फोन जो मेज पर रखा था अचानक वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज था जिस पर लिखा था, डॉक्टर आयशा, काम पूरा हुआ या नहीं? वो पुलिस वाला तुम्हारे जाल में फंस गया है ना? फारस की मुठ्ठियां भींच गईं और इसने सोती हुई अपनी नैन वाली दुल्हन को झटके से उठा दिया। ये क्या है? बोलो, कौन सा काम पूरा करने की बात कर रही है? ये शख्स, क्या मैं तुम्हारा शिकार हूँ? आयशा ने धुंधली आंखों से मैसेज पढ़ा और इसका रंग पीला पड़ गया। मैम, मैं नहीं जानती ये कौन है। झूठ मत बोलो। पारस ने इसे झटके से अपनी तरफ खींचा तो वो सीधी इसके सीने से जा टकराई। तुम्हें लगता है कि मैं कोई कच्चा खिलाड़ी हूँ? किसी के कहने पर तुमने मिर्जा साहब के कत्ल का ड्रामा रचाया। एसएसपी फारस का गुस्सा इसकी तरफ को देखकर कम होने के बजाय मजीद बढ़ गया था। तुम्हारी आंखें से इतनी सच्ची लगती हैं कि इंसान चाहे भी तो शक नहीं कर सकता, लेकिन अब ये आंसू काम नहीं आएंगे। वो इसे घसीटता हुआ दीवार के साथ ले गया। रात का पिछला पहर था और अस्पताल की सफेद राहदारियां किसी कब्रिस्तान की तरह खामोश लग रही थी। डॉक्टर आयशा ने अपनी ढकी हारी आंखों को मसला और दीवार पर लगी घड़ी के जानिब देखा, जिसकी सुइयां मुसलसल टिक टिक कर रही थी। इसका सफेद कोट, जो कभी इसे अपनी मेहनत का फल लगता था, आज इसे अपने कंधों पर बोझ महसूस हो रहा था। वो आहिस्ता आहिस्ता कदमों से चलती हुई वीआईपी वार्ड की तरफ बढ़ रही थी, जहां मिर्जा साहब जेर इलाज थे। मिर्जा साहब इसके लिए एक मरीज नहीं थे, बल्कि उनका शफकत भरा लहजा उसे अपने मरहूम बाप की याद दिलाता था। जो ही इसने वार्ड के दरवाजे को धकेला तो अंदर का मंजर देखकर इसके हलक में चीख फंस कर रह गई। कमरे की मध्यम रोशनी में फर्श पर फैला हुआ ताज़ा खून बहुत खौफनाक लग रहा था, और मिर्जा साहब बेड के करीब फर्श पर गिरे पड़े थे और इनके सीने में खंजर पेवस्त था। आयशा का दिमाग सुनो क्या। इसके हाथ पांव ठंडे बर्फ हो पड़ गए। इसे दीवानावार भागकर इनके करीब घुटने टेके, लड़ते हाथों से इस खंजर को थाम लिया ताकि इसे निकालकर खून रोकने की कोई कोशिश कर सके। इसके गोरे हाथों पर खून की सुर्खी चढ़ गई थी और इसका पूरा वजूद कांपने लगा था। ऐन इसी लम्हे जब इसने हंजर पर अपनी गिरफ्त मजबूत की तो कमरे का दरवाजा जोरदार धमाके से खुला, जैसे कोई तूफान अंदर दाखिल हुआ हो। हिलने की कोशिश भी मत करना। एक गरजदार व मर्दाना आवाज ने पूरे कमरे के दरो दीवार हिला दिए थे। आयशा ने खोल कर पीछे देखा तो वहां काली वर्दी में मलबूस एक वजीह मगर इंतहाई सख्त गहर शख्स खड़ा था। इसके हाथों में पिस्तौल था, जिसका रुख सीधा आयशा की तरह दिल की तरफ था। यह शहर का सबसे निडर और बेरहम समझा जाने वाला पुलिस ऑफिसर फारिस शाह था। इसकी गहरी सी आंखों में इस वक्त गुस्सा और हैरत की एक अजीब लहर थी, जो आयशा के वजूद को आर पार कर रही थी। आयशा के हाथ से खंजर छूटकर फर्श पर गिरा और इसकी आंखों से बेहतर आंसू निकलने लगे। मैंने ये सब नहीं किया। मैं तो सिर्फ इनकी मदद करने की कोशिश कर रही थी। आयशा ने रंधी हुई आवाज में सफाई देने की कोशिश की, मगर उसके लहजे की थरथराहट इसका साथ नहीं दे रही थी। फारिसा ने एक नजर तड़पते हुए मिर्जा साहब पर डाले और फिर इस लड़की की तरफ देखा, जो खून आलूद हाथों के साथ किसी जख्मी हिरनी की तरह फर्श पर बैठी इसे देख रही थी। फारिस ने अपनी जिंदगी में बहुत से मुजरिम देखे थे, मगर इस लड़की की आंखों में जो मासूमियत और कर्ब था, वो किसी कातिला का नहीं हो सकता था। इसने अपनी पिस्तौल नीचे की और चंद कदम चलकर इसके करीब बिल्कुल आकर खड़ा हो गया। इसके परफ्यूम की खुशबू आयशा के हवासों पर छाने लगी थी। तुम्हारा नाम क्या है, डॉक्टर? फारिस ने इसके चेहरे के करीब झुककर पूछा तो इसके लहजे की तपश आयशा को अपने गालों पर महसूस हुई। आयशा, इसने बामुश्किल सरगोशी की और अपनी नजरें झुका ली। फारिस ने इसकी थरथराती हुई कलाई को अपने मजबूत हाथों से थामा तो आयशा को लगा जैसे इसके पूरे जिस्म में बिजली की लहर दौड़ गई हो। फारिस ने बाहर खड़े अपने कांस्टेबल्स की आहट सुनी तो इसे अंदाजा हुआ कि अगर आयशा को भी गिरफ्तार कर लिया गया तो अस्पताल में मौजूद साजिशी अनासर इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसने पल भर में एक फैसला किया और आयशा को बाजू से पकड़कर खड़ा कर दिया। वो इसे घसीटते हुए अस्पताल के पिछले रास्ते की तरफ ले जाने लगा था, जहां इसकी गाड़ी खड़ी थी।
آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ مجھے سب کو بتانا ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ عائزہ نے اس کی گرفت سے نکلنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے کہا، تھانے میں تمہاری موت تمہارا انتظار کر رہی ہے اور میں ایک بے گناہ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ فارس نے اسے گاڑی کے ساتھ لگا کر اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ایک ہاتھ میں جکڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی تھوڑی اٹھا کر اسے اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ ان دونوں کے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ عائشہ کو فارس کی دل کی دھڑکن صاف سنائی دے رہی تھی۔ فارس کی نظر اس کے لڑزتے ہوئے گلابی لبوں پر ٹھہر گئی اور اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی اٹھی۔ پھر اس نے غصے سے اپنی نظریں ہٹائیں اور اسے زبردستی گاڑی کے اندر دھکیل دیا۔ گاڑی سڑکوں پر ڈھورتی ہوئی شہر کی حدوں سے باہر نکلنے لگی تھی۔ عائزہ سسکیاں بھرتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، جہاں اس کی زندگی کے تمام خواب بکھرتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ خدا کے لیے مجھے چھوڑ دیں، میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، میں اکیلی رہتی ہوں۔ عائزہ نے التجا کی تو فارس کے ہاتھ سے رنگ پر سخت ہو گئے۔ مگر آج سے تم میری نگرانی میں رہو گی اور میرے گھر میں رہو گی، فارس نے دو ٹوک لہجے میں کہا اور گاڑی کے بڑے عالیشان بنگلے کے سامنے روک دی، جس کے گیٹ پر گارڈز کھڑے تھے۔ فارس گاڑی سے اترا اور دوسری طرف جا کر دروازہ کھولا اور عائزہ کو باہر آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ عائزہ نے ڈرتے ڈرتے قدم باہر نکالے تو اسے اپنے سامنے ایک قید خانہ نظر آیا، مگر اس قید خانے کا مالک کوئی دشمن نہیں بلکہ وہ شخص تھا جس کی نگاہوں میں اس کے لیے ایک ایسی آگ تھی جس سے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ فارس نے اسے کلائی سے ڈھام کر اسے گاڑی سے نکالا اور اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے بنگلے کی وسیع اور اس حال میں لے آیا۔ عائشہ کے پیروں میں پہنی ہوئی چپل اس کا ساتھ چھوڑ گئی تھی اور اس کے ننگے پیر ٹھنڈے فرش پر پڑ رہے تھے، مگر اس وقت اسے اپنے جسم کی تکلیف سے زیادہ اس مرد کے ارادوں سے خوف آ رہا تھا۔ حال کی روشنیاں مدھم تھیں اور پورے گھر میں ایک پورے سار سی خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ فارس اسے لے کر سیڑھیاں چڑھنے لگا اور سیدھا اپنے بیڈ روم میں داخل ہو کر دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ آپ نے دروازہ کیوں بند کر دیا ہے؟ مجھے یہاں سے جانے دیں، عائزہ نے دیوار کے ساتھ لگتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اب اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ فارس نے اس کی کوئی بات نہیں سنی اور اپنی وردی کی جیکٹ اتار کر صوفے پر پھینکی۔ فارس دھیرے دھیرے چلتا ہوا اس کے قریب آیا اور اپنے دونوں ہاتھ دیوار پر جما کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ عائزہ نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنی گردن ایک طرف جھکا دی۔ اسے یقین تھا کہ اب یہ شخص اپنی طاقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسے کسی بڑی مصیبت میں ڈال دے گا۔ میری طرف دیکھو ڈاکٹر، فارس نے انتہائی مدھم آواز میں کہا، جس میں حکم نہیں بلکہ ایک التجا تھی۔ عائزہ نے ڈرتے ڈرتے اپنی پلکیں اٹھائیں تو سامنے فارس کی وہ آنکھیں تھیں جو اب غصے سے نہیں بلکہ ایک ایسی تڑپ اور چاہت سے لبریز تھیں کہ عائزہ کا سانس رک گیا۔ فارس کا چہرہ اس کے انتہائی قریب تھا۔ عائزہ کو اپنی پیشانی پر اس کی سانسوں کی گرمائش محسوس ہو رہی تھی۔ فارس نے ایک ہاتھ دیوار سے ہٹایا اور بہت آہستگی سے عائزہ کے گال پر ٹھہرے ہوئے کانسوں کو اپنے پور سے صاف کیا۔ اس کا لمس اتنا نرم تھا کہ عائزہ کے پورے وجود میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچاؤں گا؟ فارس نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سرگوشی کی تو عائزہ کو اس کی آواز میں ایک عجیب سی لرزش محسوس ہوئی۔ آپ پولیس والے ہیں اور میں آپ کی قیدی ہوں، آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، عائزہ نے ہچکی لیتے ہوئے جواب دیا اور اپنا چہرہ دوسری طرف موڑنا چاہا، مگر فارس نے بڑی نرمی سے اس کی تھوڑی تھام کر اس کا رخ اپنی طرف کر لیا۔ قیدی وہ ہوتے ہیں جن سے نفرت کی جائے ڈاکٹر، اور تم ہو جس نے پہلی ہی نظر میں فارس شاہ کو اپنی نظروں کا اسیر بنا لیا۔ فارس نے جب یہ جملہ کہا تو عائزہ کا دل دھک سے رہ گیا اور اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ فارس کی انگلیاں عائزہ کی گردن کے پاس اس کے سلکی بالوں سے کھیل رہی تھیں۔ وہ اس کے اتنے قریب آ چکا تھا کہ عائزہ کو اپنے سینے پر فارس کے دل کی دھڑکن محسوس ہو رہی تھی۔ عائزہ کو یہ سب کسی بڑے دھوکے کی طرح لگ رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا یہ شخص اسے اپنی باتوں میں پھنسا کر اس کا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ اس نے پوری قوت سے فارس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر فارس دست سے مس نہیں ہوا۔ مجھے ہاتھ مت لگائیں، آپ بہت برے انسان ہیں، عائزہ نے چیخ کر کہا، مگر اس کی آواز میں وہ دم نہیں تھا جو ایک منٹ پہلے تک تھا۔
فارس نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور اس کے کان کے پاس جھک گیا۔ میں کتنا برا ہوں یہ تو وقت بتائے گا، لیکن ابھی تمہارے یہ خون ہاتھ سے بڑے ہیں اور صرف انہیں میں صاف کر سکتا ہوں۔ وہ اسے پکڑ کر باتھ روم میں لے گیا اور سنک کے پاس کھڑا کر دیا۔ اس نے بڑی نزاکت سے نل کھولا اور ایزا کے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر صابن ملنے لگا۔ وہ اتنے پیار اور احتیاط سے اس کے ہاتھوں سے خون کے دھبے صاف کر رہا تھا جیسے کہ کوئی قیمتی کانچ کی گڑیا ہو۔ ایزا حیرت اور بے یقینی سے اس مرد کو دیکھ رہی تھی جو تھوڑی دیر پہلے ایک شکاری لگ رہا تھا اور اب اس کی خدمت کر رہا تھا۔ صابن کی جھاگ کے درمیان جب ان کی انگلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو گئیں تو ایزا نے تیزی سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ میں کر لوں گی، آپ بیٹھ جائیں، ایزا نے گھبرا کر کہا۔ فارس کے لبوں پر ایک مسکراہٹ آئی جو اس کے سخت چہرے کو یکسر بدل گئی۔ آج کے بعد تمہیں کچھ بھی خود کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جب تک میں تمہارے پاس ہوں تمہاری زندگی کا ہر بوجھ میرا ہے۔ وہ باتھ روم سے نکل کر کمرے کے بیچ میں آ کھڑا ہوا اور الماری سے اپنی ایک سفید قمیص نکال کر ایزا کی طرف بڑھائی۔ تمہارے کپڑوں پر خون لگا ہے، انہیں بدلو اور آرام کرو۔ میں باہر کوریڈور میں ہوں، اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے پکار لینا۔ فارس کمرے سے باہر نکل گیا اور ایزا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ پولیس والے کے ہتھے چڑھ گئی ہے یا کسی ایسے دیوانے کے جو اسے اپنی محبت کی زنجیروں میں جکڑنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ باہر کوریڈور میں کھڑے فارس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ذہن میں بار بار ایزا کا وہ معصوم اور ڈرا ہوا چہرہ گھوم رہا تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ مرزا صاحب کے قتل کے پیچھے جو بھی ہے وہ ایزا کو اس کی معصومیت کو ڈھال بنا رہا ہے اور اب وہ اس ڈھال کی حفاظت اپنی جان دے کر بھی کرے گا۔ اگلی صبح جب ایزا کی آنکھ کھلی تو کمرے کی کھڑکی سے آتی دھوپ اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ وہ صوفے پر ہی سمٹ کر سو گئی تھی اور اس کے گرد فارس کی وہی سفید قمیض تھی جسے اس نے اپنے خون آلود کپڑوں کے بدلنے کے لیے استعمال کیا تھا۔ اسے اچانک رات کا سارا منظر یاد آیا اور وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں فارس موجود نہیں تھا، مگر ناشتے کی ٹرے میز پر سجی تھی جس کے ساتھ ایک چھوٹا سا نوٹ رکھا تھا۔ ناشتہ کر لینا اور کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ باہر موت تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ ایزا نے وہ نوٹ ہاتھ میں لیا تو اس سے فارس کی تحریر میں بھی وہی سختی اور اپنائیت محسوس ہوئی جو اس کے لہجے میں تھی۔ وہ بھی صوفے سے اٹھی تھی کہ اچانک باہر سے بہت سے لوگوں کے چلنے کی اور اونچی آواز میں بات کرنے کی آوازیں آنے لگیں۔ ایزا کا دل دھڑکنے لگا۔ اس نے دبے قدموں دروازے کے قریب جا کر کان لگا دیے۔ باہر فارس کی سے تکرار کر رہا تھا، شاہ، تم ایک اشتہاری مجرمہ کو اپنے گھر میں چھپا کر قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہو۔ ہمیں اس لڑکی سے بات کرنی ہے۔ یہ کسی ادھیڑ عمر مرد کی آواز تھی جو شاید فارس کا کوئی سینئر آفیسر تھا۔ وہ کوئی مجرمہ نہیں ہے سر، وہ ایک ڈاکٹر ہے جسے پھنسایا گیا ہے، اور میں اسے تب تک تھانے میں نہیں لاؤں گا جب تک مجھے اصل قاتل کا سراغ نہیں مل جاتا۔ فارس کی آواز میں گرج تھی جو دیواروں کے آر پار ہو رہی تھی۔ اگر تم نے اسے 1 گھنٹے کے اندر اندر پیش نہیں کیا تو تمہاری وردی بھی اتر سکتی ہے اور تمہارے خلاف وارنٹ بھی نکل سکتے ہیں۔ افسر کی دھمکی سن کر ایزا کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اسے احساس ہوا کہ وہ شخص اس کے خاطر اپنا سب کچھ داؤ پر لگا رہا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد باہر خاموشی چھا گئی اور پھر دروازے کے لاک کی آواز آئی۔ فارس اندر داخل ہوا تو اس کا چہرہ غصے سے ٹمٹما رہا تھا اور ماتھے پر پسینے کی بوندیں چمک رہی تھیں۔ اس نے ایزا کو دیکھا جو خوفزدہ ہو کر ایک کونے میں کھڑی تھی۔ فارس نے ایک لمبا سانس لیا اور تیزی سے اس کے قریب آیا۔ اس نے ایزا کو دونوں کندھے پکڑ لیے اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ ہے؟ فارس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم آپ کون ہیں اور میرے لیے یہ سب کیوں کر رہے ہیں؟ ایزا نے لرزتے ہوئے جواب دیا تو فارس کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ میں وہ ہوں جو تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ باہر پوری پولیس فورس اور مرزا صاحب کے دشمن تمہارے خون کے پیاسے ہیں۔ وہ تمہیں جیل لے جا کر وہیں ختم کر دیں گے تاکہ سچ دب جائے۔ میں تمہیں تبھی اپنے رکھ سکتا ہوں جب تمہارا اور میرا کوئی رشتہ ہو۔ فارس نے رک کر ایزا کے چہرے کے تاثرات پڑھے۔ کیسا رشتہ؟ ایزا نے حیرت سے پوچھا۔ نکاح کا رشتہ، فارس نے دو ٹوک الفاظ میں کہا۔
तो आयशा के सर पर जैसे आसमान टूट पड़ा। ने कहा, लेकिन मैं आपको जानती तक नहीं, आप मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहते हैं। आयशा ने पीछे हटने की कोशिश की, मगर फारिस ने इसे अपनी मजबूत बाजू से जकड़ लिया। ये जबरदस्ती नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी की कीमत है। निकाह के बाद तुम मेरी बीवी बन जाओगी, और किसी भी पुलिस वाले या अफसर की हिम्मत नहीं होगी कि वो एसएसपी फारिस की बीवी पर हाथ डाले। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। क्या तुम मरना चाहती हो? फारिस का चेहरा इस वक्त आयजा के इतने करीब था कि इनकी सांसें एक दूसरे से टकरा रही थीं। आयजा की आंखों से आंसू निकलकर फारिस के हाथों पर गिरने लगे। इसे अपनी बेबसी पर रोना आ रहा था, मगर फारिस की आंखों में जो सच्चाई और तड़प थी, वो उसे जुटला नहीं पा रही थी। इसी वक्त बाहर से फिर किसी ने दरवाजा खटखटाया। फैसला तुम्हारा है डॉक्टर आयजा। या तो मेरे नाम के हसार में आ जाओ, या फिर मैं तुम्हें इस दुनिया के हवाले कर दूं, जो तुम्हें नोच खाएगी। आयजा ने सिसकते हुए अपना सर झुका दिया। इसकी खामोशी फारिस के लिए किसी रजामंदी थी। फारिस ने फौरन फोन करके अपने काबिल एतमाद निकाह को बुलवा लिया। चंद ही मिनटों में इस बंद कमरे में निकाह की कार्रवाई शुरू हो गई थी। आयजा का पूरा वजूद कांप रहा था। जब काजी साहब ने इससे पूछा, आयजा अली, क्या आपको फारिस जनाब वर्ल्ड सिकंदर शाह के साथ ये निकाह कबूल है? आयशा ने एक नज़र फारिस पर डाली, जो इस वक्त मोहब्बत भरी नजरों से इसे देख रहा था, और फिर इसने धीरे से अपनी रजामंदी दे दी। जो ही निकाह मुकम्मल हुआ, फारिस ने आयशा का हाथ अपने हाथ में लिया, और काजी साहब के चाहते ही इसने आयशा को दीवार के साथ लगा दिया। इसने आयशा के सर से दुपट्टा थोड़ा पीछे किया और इसके माथे पर एक तवील और पुरस्कून बोसा दिया तो आयशा की आंखें बेख्तियारी में बंद हो गई, और इसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा जैसे पसलियों से बाहर आ जाएगा। अब तुम मेरी हो आयशा, अब तुम आयशा शाह हो, अब कोई भी तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। फारिस ने इसके लबों के करीब सरगोशी की, तो आयशा को पहली बार इस शख्स की बेपनाह ताकत और अपनी खुशकिस्मती का एहसास हुआ। मगर इसके जहन में अभी भी ये सवाल था कि क्या फारिस इसे अब हमदर्दी में किया, या इसके पीछे कोई और गहरा राज छुपा है। इसी वक्त फारिस के फोन पर एक मैसेज आया, जिसे देखकर इसकी आंखों में खून उतर आया। मैसेज में आयशा की एक पुरानी तस्वीर थी, जिसमें किसी अजनबी के साथ खड़ी मुस्कुरा रही थी, और नीचे लिखा था, जिसे तुम बचा रहे हो वो खुद एक मोहरा है। निकाह के फौरन बाद कमरे की फिजा, जो थोड़ी देर पहले तक तहफ्फुज़ और सुकून के साथ से बोझल थी, अचानक बदल गई। फारिस के हाथ में मौजूद फोन की स्क्रीन पर चमकती तस्वीर इसके दिल में शक के जहरीले बीज बो रही थी। इसने एक नजर सामने खड़ी मासूम सी आयशा पर डाली, जो अभी अपने इस निकाह के बंधन के साथ ही नहीं निकल पाई थी, और फिर इस तस्वीर को देखा, जहाँ वो किसी गैर मर्द के साथ हद से ज्यादा खुश नजर आ रही थी। फारिस ने गुस्से से फोन अपनी जेब में डाला और तेजी से आयशा की तरफ बढ़ा। आयशा, जो उसके माथे पर दिए गए लम्स की तपश अभी तक महसूस कर रही थी, फारिस के बदलते तेवर देखकर सहम गई। फारिस ने इसका हाथ इतनी मजबूती से थामा कि आयशा के लबों से एक दबी हुई सिसकी निकल गई। आपको क्या हुआ? आप मुझे दर्द दे रहे हैं? आयशा ने नम आंखों से इसे देखते हुए कहा। फारिस ने इसे अब खींच कर अपने करीब किया और इसकी कमर के गिर्द बाजू हमार करके इसे होश से बिल्कुल बेबस कर लिया। इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख था, मगर इसकी आंखों में अब भी आयशा के लिए एक अजीब सी कशिश थी। दर्द क्या होता है आयशा शाह, ये तो अब मैं तुम्हें बताऊंगा। मुझे लगा था कि तुम एक मासूम लड़की हो, जिसे बचाना मेरा फर्ज है, लेकिन लगता है कि तुम्हारी इस मासूमियत के पीछे बहुत से चेहरे छुपे हैं। आयशा को इसकी बात समझ में नहीं आई थी। इसने तड़प कर इसके हसार से निकलना चाहा, मगर फारिस की गिरफ्त मजीद सख्त हो गई। इसने आयशा के चेहरे को अपने दोनों हाथों के प्याले में भर लिया और इसके होंठों के इतना करीब हुआ कि इनकी सांस आपस में उलझने लगी। बताओ मुझे, वो कौन था जिसके साथ तुम इस तस्वीर में इतनी खुश थी? क्या तुम्हारी जिंदगी में मेरे आने से पहले कोई था? कौन सी तस्वीर? मैं किसी को नहीं जानती फारिस, मेरा यकीन करें। आयशा ने हिचकियां लेते हुए इसके सीने पर हाथ रखकर इससे पीछे धकेलना चाहा, मगर फारिस ने इसके दोनों हाथ पकड़कर इसके सर के ऊपर दीवार के साथ जमा दिए। वो मुकम्मल तौर पर फारिस के काबू में थी। फारिस इसकी गर्दन के पास झुककर एक गहरा सांस लिया। इसकी खुशबू इसे पागल कर रही थी, मगर वो शक इसे बेचैन किए हुए था। तुम्हारी ये खामोशी और ये आंसू अब मुझ पर असर नहीं करेंगे।
میں نے تمہیں اپنا نام دیا ہے، اپنی عزت دی ہے، لیکن اگر تم نے مجھ سے کچھ بھی چھپایا تو میں تمہیں وہ سزا دوں گا جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچی ہوگی۔ عائزہ کا پورا وجود ہی کانپ رہا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ شخص ایک پل میں اتنا مہربان اور دوسرے ہی پل اتنا بے رحم کیسے ہو سکتا ہے۔ فارس نے اسے خود سے دور کیا اور جھٹکے سے صوفے پر گرا دیا۔ تم اسی کمرے میں رہو گی، لیکن یاد رکھنا تم میری بیوی ہو، میری ملکیت ہو۔ جب تک میں نہ چاہوں تم اس کمرے سے ایک قدم بھی باہر نہیں نکالو گی۔ فارس نے سرد لہجے میں کہا اور الماری سے اپنا پستول نکال کر چیک کرنے لگا۔ عائزہ صوفے پر سمٹ کر بیٹھ گئی تھی۔ وہ اپنے گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگے۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ ایک دلدل سے نکل کر دوسری دلدل میں آ گری ہے۔ فارس نے لائٹ بند کر دی اور خود کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا، جہاں سے باہر گارڈز اور پولیس کی گاڑیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ فارس کو جس نے وہ تصویر بھیجی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص تھا جس نے مرزا صاحب کے قتل کا جال بنا تھا، اور وہ اب فارس کو اندر سے توڑنا چاہتا تھا۔ رات کے سناٹے میں جب عائزہ کی سسکیاں تھم گئیں اور وہ تھکن سے وہیں صوفے پر سو گئی تو فارس آہستہ قدموں سے اس کے قریب آیا اور اس نے جھک کر اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹا دیا۔ اس کا غصہ اب دھیرے دھیرے ٹھنڈا ہو رہا تھا، مگر شک کا وہ کانٹا اب بھی دل میں چبھ رہا تھا۔ اس نے بہت پیار سے عائزہ کو گود میں اٹھایا اور اسے بیڈ پر لٹا کر اس کے اوپر کمبل ڈال دیا۔ کاش تم وہی ہوتی جو میں نے سوچا تھا۔ فارس نے سرگوشی کی اور پھر اس کے ہاتھ کو تھام کر وہیں بیڈ کے پاس کرسی پر بیٹھ گیا تاکہ وہ ساری رات اس کی حفاظت کر سکے۔ اس دوران عائزہ کا فون جو میز پر رکھا تھا اچانک وائبریٹ ہوا۔ فارس نے چونک کر فون اٹھایا۔ ایک میسج تھا جس پر لکھا تھا، ڈاکٹر عائزہ۔ ایک میسج تھا جس پر لکھا تھا، ڈاکٹر عائزہ کیا کام پورا ہوا یا نہیں؟ وہ پولیس والا تمہارے جال میں پھنس گیا ہے نا؟ فارس کی مٹھیاں بھیج گئیں اور اس نے سوتی ہوئی عائزہ کو ایک ایسی نظر سے دیکھا جس میں محبت اور نفرت کی خوفناک جنگ چل رہی تھی۔ فارس نے فون سکرین پر موجود اس میسج کو بار بار پڑھا، جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ محبت کا دیا جو ابھی جلا بھی نہیں تھا، شک کے طوفان اسے بجھانے کی کوشش شروع کر دی تھی۔ وہ غصے سے بپھڑ گیا۔ اس نے بے رحمی سے عائزہ کا بازو تھام کر اسے جھٹکے سے اٹھا دیا۔ اٹھو! فارس کی گھرش دار آواز کمرے میں گونجی تو عائزہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں ابھی نیند کی نمی باقی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ اس نے گھبرا کر اپنے بکھرے بالوں کو سنبھالتے ہوئے پوچھا۔ فارس نے اس کا بازو اتنی زور سے جکڑا کہ اس کی انگلیاں عائزہ کی گوری کلائیوں میں ڈسنے لگیں۔ اس نے فون کی سکرین عائزہ کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ یہ کیا ہے، بولو؟ کون سا کام پورا کرنے کی بات کر رہے شخص؟ کیا میں تمہارا شکار ہوں؟ عائزہ نے دھندلی آنکھوں سے میسج پڑھا اور اس کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ میں نہیں جانتی یہ کون ہے، میرا یقین کرے فارس، میں نے کسی کو کوئی پیغام نہیں بھیجا۔ وہ ہکلانے لگی۔ جھوٹ مت بولو۔ فارس نے اسے جھٹکے سے اپنی طرف کھینچا تو وہ سیدھی اس کے سینے سے جا ٹکرائی۔ فارس نے اس کی کمر کے گرد بازو کا گھیرا اتنا تنگ کر دیا کہ عائزہ کے لیے سانس لینا محال ہو گیا۔ اس نے اپنا چہرہ عائزہ کے کان کے قریب جھکا کر انتہائی سرد مگر دہکتی ہوئی آواز میں سرگوشی کی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں کچا کھلاڑی ہوں؟ تمہاری معصومیت کس لبادے کے پیچھے ایک شاطر دماغ چھپا ہے نا؟ بتاؤ مجھے، کس کے کہنے پر تم نے مرزا صاحب کے قتل کا ڈرامہ رچایا؟ خدا کی قسم میں سچی ہوں، مجھے نہیں معلوم یہ سب کیا ہے۔ عائزہ نے تڑپ کر اس کی حصار سے نکلنا چاہا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر فارس کی قمیض کو بھگونے لگے تھے۔ فارس کا غصہ اس کی تڑپ کو دیکھ کر کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ گیا تھا۔ اس نے عائزہ کی تھوڑی کو اپنی گرفت میں لیا اور اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر اپنی آنکھوں میں دیکھنے پر مجبور کر گیا۔ تمہاری آنکھیں اتنی سچی لگتی ہیں کہ انسان چاہے بھی تو شک نہیں کر سکتا، لیکن اب یہ آنسو کام نہیں آئیں گے۔ وہ اسے گھسیٹتا ہوا دیوار کے ساتھ لے گیا اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں کے درمیان قید کر لیا۔ اس کی آنکھیں عائزہ کے لرزتے ہوئے گلابی لبوں پر جم گئیں۔ غصہ، شک اور ایک بے پناہ جنونی کشش اس کے اندر طوفان برپا کر رہی تھی۔ آپ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں۔ اب میں آپ کی بیوی ہوں۔ بیوی ہو، اس لیے تو ابھی تک زندہ ہوں۔ فارس نے اس کے لبوں کے بالکل قریب ہو کر سرگوشی کی۔
اس کی گرم سانس عائشہ کو بےحال کر رہی تھی۔ اگر تم نے ابھی بھی سچ نہیں بتایا تو میں بھول جاؤں گا کہ میں نے تمہیں بچانے کا وعدہ کیا تھا۔ بولو کون ہے وہ؟ عائشہ خوف کے مارے کچھ بھی نہیں بول سکی تھی۔ اسے ڈر تھا کہ اگر اس نے اسپتال کے ان مشکوک لوگوں کا ذکر کیا جن پر اسے شک تھا تو شاید وہ فارس کو بھی نقصان پہنچا دے۔ اس کی خاموشی فارس کے شک و یقین میں بدلنا شروع کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر تم زبان ہی کھولو گی تو میں تمہارے سکوت کو توڑنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ فارس نے اس کی کلائی مروڑ کر اسے دوبارہ بیڈ پر گرا دیا۔ آج کی رات تم صرف ایک قیدی نہیں ہو، تم اس شخص کی بیوی ہو جو تم سے سچ گلوانے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اس نے عائشہ کے چہرے سے بال ہٹائے اور اس کی آنکھوں میں جھانکا، جہاں اب صرف خوف نہیں بلکہ فارس کے لیے ایک عجیب سی ٹرپ بھی نظر آ رہی تھی۔ عائشہ کا وجود فارس کی اس اچانک اور تند تیز وار پر ساکت رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سختی کا مقابلہ کرے یا اس مرد کے ہوش میں خود کو پناہ دیتے جیسے ایک لمحے میں مار دینا چاہتا تھا اور دوسرے لمحے اسے اپنی زندگی قرار دے رہا تھا۔ فارس کی گرفت عائشہ کے بازو پر اتنی سخت تھی کہ اس کی انگلیاں اس کے بازو پر نیلی پڑ رہی تھی۔ اس نے غصے سے اپنا فون میز پر پٹھا جس کے سکرین پر اب بھی وہ تصویر چمک رہی تھی۔ اس تصویر میں عائشہ شہر کی ایک بدنام زمانہ گینگسٹر شاہ زیب کے ساتھ کھڑی تھی جو فارس کے لیے ایک عرصے سے مطلوب مجرم تھا۔ فارس کو اس کے ماتحت افسر نے فون پر بتایا تھا یہ لڑکی اسی گنڈے کی خاص ہے اور اسے مرزا صاحب کے قتل کے لیے باقاعدہ ٹریننگ دی گئی ہے۔ تمہارے اس درندے شاہ زیب سے کیا تعلق ہے ایسا؟ فارس نے اس کا جبڑا اپنی گرفت میں لے کر اس کا سر پیچھے کی طرف دیوار سے بھیج دیا۔ اس کے لہجے میں ایسی نفرت تھی جو عائشہ کے کلیجے کو چیڑ رہی تھی۔ میں اسے نہیں جانتی، عائشہ نے سسکتے ہوئے جواب دیا، مگر اس کا دل اندر سے کٹ رہا تھا۔ مگر بھی سب سچ نہیں بول سکتی تھی کیونکہ اسے یاد تھا کہ وہ کال جیسے فارس کے گھر پہنچنے کی فوراً بعد آئی تھی جس میں اسے دھمکی دی گئی تھی کہ اگر اس نے فارس کو کچھ بھی بتایا تو شاہ زیب کے آدمی فارس کو جیتے جی جلا دیں گے۔ وہ اپنے شوہر کی جان کی خاطر یہ سارا الزام اپنے سر پر لینے پر مجبور تھی۔ اس بار بھی فارس نے اس کی خاموشی کو اس کے جرم کا اعتراف سمجھ لیا۔ اس کا دماغ پھٹنے کو تھا۔ اسے اپنی پسند اور اپنے اس دل پر غصہ آ رہا تھا جو اس لڑکی کی معصومیت کا اسیر ہو گیا تھا۔ تم نے مجھے صرف استعمال کیا ہے، تم نے میرے جذبات کے ساتھ کھیلا ہے تاکہ تم اس گھر میں پناہ لے سکو اور اپنے گینگ کے لیے یہاں سے مخبری کر سکو۔ فارس نے حقارت سے اسے دھکا دیا اور اسے وہیں روتا چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے دروازے سے باہر سے لاک کیا اور نیچے آ گیا۔ اس لڑکی پر کڑی نظر رکھنا، اگر یہ کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرے یا کسی سے رابطہ کرنے کی کوشش کرے تو مجھے فوراً اطلاع دینا۔ چوکیدار نے سہم کر سر ہلا دیا۔ فارس نے اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی اور طوفانی رفتار سے بنگلے سے باہر نکل گیا۔ اور پھر سے ساری رات اور دن گزر گیا مگر گھر نہیں لوٹا تھا۔ وہ سارا دن کہاں رہا، کس سے ملا اور اس نے کیا تفتیش کی یہ کسی کو معلوم نہیں تھا، مگر اس کے ذہن میں آیا صرف عائشہ کا روتا ہوا چہرہ اور وہ دھمکی امیز میسج گھوم رہے تھے۔ ادھر کمرے میں قید عائشہ مسلح پر بیٹھی اپنے رب کے سامنے رو رہی تھی اور آخرکار شام ڈھل کے رات کے سائے گہرے ہونے لگے مگر فارس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ عائشہ کی آنکھیں دروازے پر لگی تھی اور اس کا دل کسی ہولناک اندیشے سے ڈر رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ بادلوں کی گرج کے ساتھ بارش نے پورے شہر کو اپنے لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ عائشہ کمرے کے کونے میں فرش پر بیٹھی سسک رہی تھی۔ اس کے پاس اب آنسو بھی ختم ہو چکے تھے، بس ایک انجانا سا خوف تھا جسے جیتے جی مار رہا تھا۔ اسے بار بار اس گنڈے شاہ زیب کی اس آدمی کی آواز یاد آ رہی تھی جس نے کہا تھا اگر اس نے ذرا سے بھی ہوشیاری دکھائی تو فارس کی گاڑی کو بم سے اڑا دیں گے۔ اچانک باہر گاڑی رکنے کی آواز سنائی دی اور پھر وہ باہری قدموں کی چاپ سنائی دی تو عائشہ کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے لگا شاید اب فارس اسے گھر سے نکال دے گا یا پھر کوئی نئی سزا دے گا۔ کمرے کا دروازہ ایک دم سے کھلا اور فارس اندر داخل ہوا۔ فارس کا حلیہ بہت بکھرا ہوا تھا۔ اس کی سفید شرٹ بارش میں بھیگی ہوئی تھی
اور اس کے چہرے پر ایسی نکاحت و ٹھکن تھی جیسے وہ برسوں کا سفر کر کے لوٹا ہو۔ اس کی آنکھوں میں جو ہمیشہ غصے سے دہکتی تھی، اس وقت دامت کے بوجھ سے جھکی ہوئی تھی۔ آئزہ اسے دیکھتے ہی کھڑی ہو گئی اور دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اسے یقین تھا کہ فارس اب بھی وہ پرانا سوال کرے گا، تصویر کے بارے میں پوچھے گا۔ فارس اب ٹھیک تو ہے؟ آئزہ نے دھڑتے دھڑتے سرگوشی کی۔ فارس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی نگاہوں میں وہ تیکھا پن نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی تڑپ تھی جو آئزہ نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا آئزہ کے بالکل قریب آ گیا اور اسے اپنے دونوں ہاتھوں دیوار پر جما کر اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ آئزہ نے خوف کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی اور اپنا چہرہ ایک طرف موڑ لیا۔ کیوں کیا تم نے یہ سب آئزہ؟ فارس کی آواز اتنی مدھم اور ٹوٹتی ہوئی تھی کہ آئزہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ میں میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، آئزہ نے روتے ہوئے کہا۔ تم نے سچ کیوں نہیں بتایا کہ شاہ زیب تمہیں بلیک میل کر رہا ہے؟ تم نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ درندہ تمہیں اس لیے ڈرا رہا ہے تاکہ تم اس کے لیے مخبری کرو اور بدلے وہ میری جان چھوڑ دے؟ فارس نے اپنی پیشانی آئزہ کے کندھے پر ٹکا دی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ آئزہ ساکت رہ گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ فارس کو سب پتہ چل چکا ہے۔ آپ کو یہ سب کیسے معلوم ہوا؟ میں نے شاہ زیب کی اس آدمی کو ڈھونڈ نکالا ہے جسے تمہیں کال کی تھی، اور تمہارا فون میں نے ٹیپ ہو رہا تھا۔ آئزہ میں 7 دن اس گندگی کو صاف کرنے میں لگایا۔ فارس کی آواز میں ہلکی سی نمی آ گئی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ تم بے قصور ہو۔ تمہیں صرف اور صرف اس قتل میں پھنسایا جا رہا تھا، اور جب تم میرے پاس آ گئی تو وہ لوگ جنہوں نے مرزا صاحب کو قتل کیا تمہیں یہاں سے نکالنا چاہتے تھے تاکہ تمہیں ختم کر سکے۔ وہ میسج بھی انہوں نے اپنی طرف سے کیا تھا، اور وہ تصویر بھی ایڈٹ کی گئی تھی تاکہ میں سمجھوں کہ تم ان کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ فارس نے سر اٹھایا اور ایسا کہ آنکھوں میں جھانکا جہاں اب صرف بے پناہ محبت اور شکر گزاری تھی۔ فارس نے تڑپ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اپنے سینے سے اتنے زور سے بیچنا چاہا جیسے وہ اپنے وجود کا حصہ بنا لینا چاہتا ہو۔ تم کتنی پاگل ہو ایسا؟ تمہیں لگا کہ میں اپنی جان کی پرواہ کروں گا؟ تم نے اتنی بڑی تہمت اپنے سر پر لے لی صرف اس لیے کہ مجھے کچھ نہ ہو؟ آئزہ نے فارس کی قمیض کو اپنی مٹھیوں میں جکڑ لیا تھا۔ اس کے سینے میں منہ چھپا کر رو پڑی تھی۔ مجھے ڈر لگتا تھا فارس، وہ بہت برے لوگ ہیں، وہ آپ کو مار دیتے، مگر اب میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ فارس سے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کے چہرے کو محبت بڑے بوسوں سے بھگو دیا۔ مجھے معاف کر دو آئزہ، میں نے تم پر شک کیا۔ میں نے اس معصوم دل کو دکھایا جو صرف میرے لیے دھڑک رہا تھا۔ اس کے لہجے بھی ایسی نرمی تھی کہ آئزہ کی ساری شکایتیں ایک لمحے میں دم توڑ گئی۔ فارس نے اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے قدموں میں فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے آئزہ کے ہاتھوں کو چوما اور خود اس کے قدموں میں فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے آئزہ کے ہاتھوں کو چوما اور اپنے چہرے پر ملنے لگا۔ تم نے مجھے جیت لیا ہے ڈاکٹر عائزہ شاہ۔ آج سے تمہارا یہ مجرم تمہاری محبت کی قید میں ہے۔ کمرے کی فضا اب شک سے پاک ہو چکی تھی۔ بارش کی آواز اور ان دونوں کی سسکیوں کے درمیان ایک نیا رشتہ جنم لے رہا تھا، ایسا رشتہ جس میں کوئی تیسرا نہیں آ سکتا تھا۔ فارس نے آئزہ کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگایا تو آئزہ کو لگا جیسے زندگی کی ساری تلخیاں ایک پل میں ختم ہو گئی ہیں۔ وہ شخص جو شہر بھر کے لیے ایک چٹان تھا، اس وقت اس کے قدموں میں بچھائے اپنی خطاؤں کی معافی مانگ رہا تھا۔ آئزہ نے دھیرے سے اسے اٹھایا اور اسے اپنے برابر بیڈ پر بٹھا دیا۔ فارس کی آنکھوں میں ابھی بھی نم تھی، مگر ان میں آئزہ کے لیے ایک سکون تھا۔ آئزہ، میں نے تمہیں اپنا نام تو دے دیا تھا، مگر اپنا دل دینے سے ڈر رہا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ شاید محبت پولیس والے کے بس کی بات نہیں، لیکن تم نے اپنی اس قربانی سے مجھے ہرا دیا۔ فارس نے اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو کان کے پیچھے رستے ہوئے سرگوشی کی تو آئزہ نے شرماتے ہوئے اپنی نظر جھکا لی۔ اب یہ نظریں جھکنی نہیں چاہیے، اب تم فارس شاہ کے دل کی ملکہ۔ اس کے بعد فارس نے اٹھ کر کمرے کی تمام لائٹس بند کر دی۔ اب صرف ایک مدھم سی لیمپ کی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی جو ماحول کو مزید خوابناک بنا رہی تھی۔ وہ دوبارہ آئزہ کے پاس آ کر بیٹھا اور اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے لیا۔ آئزہ نے اپنا سر اس کے چوڑے سینے پر رکھ دیا
जहाँ फारिस दिल की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी। क्या रुखसती हो गई है? आयजा ने मासूमियत और शरारत से मिले जुले अंदाज में कहा। तो फारिस भी हंसने लगा। रुखसती तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन मैंने तुम्हें अस्पताल से उठाकर यहाँ लाया था। लेकिन अब मैं चाहता हूँ तुम इस घर को अपना समझो। यहाँ कोई खौफ नहीं। यहाँ सिर्फ मैं हूँ और तुम मेरी बीवी। फारिस ने इसके कान में शरारत से कहा तो आयजा के गाल हया से दहक उठे। फारिस ने इसका चेहरा अपने करीब कर लिया। ये वो लम्हा था जब आयजा को एहसास हुआ कि इसने जिस जान की बाजी लगाई थी, इसका सिला इसे फारिस की बेपनाह चाहत की सूरत में मिल चुका है। वो दोनों एक दूसरे के वजूद में यूं गुम हो गए जैसे बरसों से बिछड़े हों। फारिस, क्या आप सब ठीक हो जाएगा? आयजा ने इसकी गोश में सिमटते हुए पूछा। सब ठीक हो गया मेरी जान। शाहजेब और इसके कारिंदे अब सलाहों के पीछे अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अब तुम्हारा ये दीवाना हमेशा तुम्हारे पास रहेगा। ये कहते ही फारिस इसे मजीद खुद से पेवस्त कर लिया। रात बीत रही थी मगर उनकी बातों का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा जो कभी अकेली थी और हालात के पैरों से डरती थी, आज इसे दुनिया का सबसे मजबूत कंधा मिल चुका था। वो जानती थी कि ये सफर आंसुओं से शुरू हुआ था मगर इसका इख्तिताम इसकी सोच से भी ज्यादा हसीन था। आयजा भी अपने मुहाफिज से बेपनाह मोहब्बत करने लगी थी। माँ बाप की दुनिया से चले जाने के बाद इसने अपनी सारी जिंदगी तनहा गुजारने का फैसला बहुत पहले कर लिया था। मगर किस्मत ने इसके नसीब में कुछ और ही लिखा था। वो दोनों अब एक ही धड़कन बन चुके थे, जहाँ ना कोई गवाह था और ना कोई सबूत, बस एक खामोश सा मोहब्बत का एतराफ था जो उस कमरे की दीवारों में हमेशा के लिए मजबूत हो गया था।